शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? लाखों लोगों को नमूनिया हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ मर भी जाते हैं, मगर मेहरीन उन लोगों में शामिल नहीं। ठीक हो जाएगी। वो बहुत ढीठ है, उसे तो सिर्फ मारना आता है। मैं ये कहकर ब्रीफकेस उठाकर अपने कमरे में आ गया था। वो अभी भी सो रही थी। मैं खामोशी से लिबास तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब कुछ देर बाद मैं ड्रेसिंग रूम से निकला था तो अम्मी उसके पास कारपेट पर सूप का प्याला लिए बैठी थी। तुम पियो सूप, मैं कौन सा अस्वद से चोरी छुपे पिला रही हूँ, उसके सामने लेकर आई हूँ। पियो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, वो कमज़ोर सी आवाज़ में उनसे कह रही थी। मैं चंद लम्हे खामोशी से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। फिर मैंने अम्मी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सूप के प्याले यहाँ उठा कर लाने की। उसे भूख लगेगी तो यह खुद किचन में जाकर खाना लेकर खा लेगी। आप उसकी मुलाजमा नहीं हैं और ना ही ये मर रही है। उसने मेरी बात पर कंबल से अपना चेहरा छुपा लिया था। अम्मी मलामत भरी नज़रों से मुझे देखती हुई कमरे से बाहर चली गई। फिर रोज़ यही होता था। अम्मी उसे खाने के लिए इसरार करती और वो खाना खाने से इनकार कर देती। अगर खाती थी तो सिर्फ वही चीज़ें जो वो पहले खाया करती थी। हाँ, बहुत खुददार हो तुम मेहरीन, बहुत खुददार हो तुम। कहाँ कोई बददियानती कर सकती हो, चाहे वो चंद फलों की हो या सूप के प्याले की। मगर मुझ पर तुम्हारे इन ड्रामों का कोई असर नहीं होगा। मैं उसे देखकर सोचा करता था। उसे ठीक होने में एक माह लग गया था और ठीक होने के बाद वो एक बार फिर अपनी रूटीन पर वापस आ गई थी। मगर अब वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के अब बहुत नुमायाँ हो गए थे और उसके चेहरे की हड्डियाँ ज़्यादा उभर आई थीं। उन्हीं दिनों मुझे अपनी कंपनी की तरफ से अमेरिका जाना पड़ा था। 2 माह के लिए मुझे वहाँ रहना था और अभी मुझे वहाँ सिर्फ 1 हफ़्ता ही हुआ था कि मुझे अचानक अम्मी के इंतकाल की खबर मिली थी। मुझे यकीन नहीं आया। मैं तो उन्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़ कर आया था, फिर उन्हें अचानक क्या हो गया? मैंने फ़ौरन वापस आने के लिए फ़्लाइट की तलाश शुरू कर दी थी, मगर जिस फ़्लाइट में सीट मिल रही थी वो 5 दिन के बाद की थी। 5 दिन के बाद जाने का मतलब ये होता कि मैं उनका चेहरा ना देख पाता। मैंने दूसरे दिन की फ़्लाइट में सीट हासिल करने के लिए बेइंतहा कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। फ़ोन पर रोते हुए मैंने बड़े मामू को अम्मी को दफनाने की इजाज़त दे दी थी और उस रात जब मैं अम्मी को याद करते हुए फूट फूट कर रो रहा था तो मुझे याद आया था कि मैंने मेहरीन को भी उसकी अम्मी का चेहरा देखने नहीं दिया था। और जब मैं उसे लाहौर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था तो अम्मी ने रोते हुए मुझे कहा था, कल को जब मैं मर जाऊंगी तो फिर खुदा तुम्हें भी मेरा चेहरा देखने नहीं देगा। ये क्यों भूल रहे हो? अस्वद, इतना जुल्म ना करो कि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बख्शिश ना हो। और मैं उनकी बात याद आने पर एकदम साकित हो गया था। हाँ, वाकई उनकी बात सच साबित हो गई। मैं भी उनका चेहरा नहीं देख पाया। 5 दिन के बाद जब मैं कराची आया था तो घर में एक अजीब सी वीरानी थी। नानी अम्मा और मामू भी यहीं थे, मगर फिर भी लगता था जैसे घर में कोई नहीं है। अम्मी के 10वें तक सब लोग यहीं रहे थे, फिर सब वापस चले गए थे। मशल की अम्मी भी अम्मी की मौत पर आई थी। उन्होंने मुझसे ताज़ियत की थी और मुझे दिलासा भी दिया था, लेकिन मेहरीन से उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर जितने दिन वो यहाँ रहीं, मेहरीन और वो दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करती रहीं, मगर अकबर मामू मेहरीन के साथ नॉर्मल तरीके से मिले थे। मुझे लगा था जैसे उन्हें माजी भूल चुका था, वरना वो कैसे मेहरीन से इस तरह मिल सकते थे। 10वीं के बाद एक दिन मैं अम्मी के कमरे में गया था। मैंने अम्मी की अलमारी खोली थी और वहाँ रखे हुए कागजात देखने लगा। उसमें लाहौर के घर और ज़मीनों के कागजात थे और मैं उन कागजात को देखकर ठिठक गया था। उन्होंने वो घर और ज़मीनें मेहरीन के नाम कर दी थी। अपना एक अकाउंट भी उन्होंने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। लाहौर में मौजूद 2 प्लॉट उन्होंने मेरे नाम कर दिए थे और बाकी सारे अकाउंट्स और लॉकर्स भी उन्होंने मेरे नाम छोड़े थे। मैं खामोशी से कागजात को देखता रहा। फिर मेरे हाथ एक लिफाफा आया था। मैंने उसे खोल लिया। वो ख़त मेरे ही नाम था। मैं भीगी आंखों से उसे पढ़ने लगा। मेरे प्यारे बेटे अस्वद अली, ये ख़त जब तुम्हें मिलेगा तब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। पिछले कुछ अरसे से मुझे लग रहा है जैसे अब मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए। दिल में आया कि पता नहीं आखिरी वक्त में तुमसे बात कर भी सकूँगी या नहीं, इसलिए सोचा तुम्हारे नाम एक ख़त लिख दूँ।
شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکی میری تحریر سمجھا دے۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا، بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ضرب تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا، تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے؟ یہ بکس، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے، پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، بہت پچھتا رہی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے۔ مشعل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو، اسے معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے، اگر یہ پورا کرو گے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی۔ امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کرو گے۔ خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، تمہاری ماں۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں پکڑا نہیں تھا۔ امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی تھی، یہ اس کے کاغذات ہیں، مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے اس پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ سو مہرین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی تھیں وہ آج سے ہٹا رہا ہوں۔ اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے ویسے رہو، جس سے چاہے ملو۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے۔ میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے۔ اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ مشعل ٹھیک کہتی تھی، میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا۔ ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشعل کی آخری خواہش پر ترجیح دی تھی، اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشعل سے محبت ہے۔ مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی، وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی تھی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہنتی تھی، اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی تھی، ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی کئی گھنٹوں وہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا، میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے ان روپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ روپے دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا۔ میں نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس رات میں اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی تھی۔ ملازم 2 گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا، اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف ایک ہی کپ پیا کرتا تھا، مگر اس رات مجھے بہت کام کرنا تھا، اس لیے میں کافی بنانے کے لیے خود کچن میں چلا گیا۔ ملازم اس وقت اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، مگر کچن کی لائٹ آن تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی، وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی تھی۔ میں نے سوچا میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں۔
میں کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی، مگر گردن گھمانے پر وہ مجھے نظر آ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں اس کی طرف گیا تھا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے لکھتے رک کر وہ دوسرے ہاتھ سے جیسے اپنی کو لکھی ہوئی تحریر کو مٹا رہی تھی۔ کبھی وہ لکھتے لکھتے رک کر اپنی دائیں جانب یوں دیکھ کر یوں بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو۔ پھر بات کرتے کرتے وہ مسکرائی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اسی طرح فرش پر لکھتی، مٹاتی، دائیں جانب دیکھ کر باتیں کرتی رہی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی تھی۔ پہلی آواز پر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی مگر دوسری آواز پر وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا اور پھر فک چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا کہوں، اس سے کیا پوچھوں۔ مجھے کافی چاہیے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اسے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ پانی بوائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دیر معنی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی۔ پھر وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے کافی چاہیے، اس بار میں نے بلند آواز میں کہا، اور اس بار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف ہی گئی تھی۔ اسے نکال کر وہ سوئچ بورڈ کے پاس لیب پر لے کر گئی تھی۔ پھر کچھ دیر تک وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ پھر وہ سنک کے پاس لگے فلٹر سے پانی لینے کی بجائے فریج کے پاس گئی تھی اور وہیں سے اس نے پانی کی بوتل نکال لی تھی۔ پھر اس نے اس بوتل سے کافی میکر میں پانی انڈیلا تھا۔ اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر دیا تھا۔ پھر اس نے کافی کا جار اور ایک کپ لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا مگر اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا اور اس کے پاس کھڑی رہی۔ مہرین، تم نے کافی میکر کا سوئچ آن نہیں کیا۔ اس نے میری ہدایت پر فوراً سوئچ بورڈ پر لگا کر سوئچ آن کر دیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلگ بھی ابھی تک ساکٹ میں نہیں لگایا تھا۔ رہنے دو، مجھے کافی نہیں چاہیے، میں اس سے یہ کہہ کر کچن سے واپس آ گیا تھا۔ وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی اور ایسا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں آ کر میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن سے فائلیں نکل چکی تھیں۔ کافی دیر تک اسٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد میں جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ بالکل نارمل تھی۔ میں اس کی حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا مگر اس کے کسی بھی کام میں رات والی غائب و دماغی کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کام کر رہی تھی جس طرح پہلے کرتی تھی۔ میں کافی مطمئن ہو کر آفس آ گیا تھا۔ شاید وہ ایک وقتی کیفیت تھی، میں نے خود کو تسلی دی تھی، مگر وہ وقتی کیفیت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی، یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی تھی تو کئی کئی گھنٹے وہ ایک ہی چیز پر نظر جمائے بیٹھتی تھی۔ پھر ایک دم اسے چیزیں بھولنے لگی تھیں۔ وہ سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو بھی تلاش نہیں کر پاتی تھی اور اسے کونے خطروں میں ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا، بہت سکون ملتا مجھے، کیونکہ یہی مکافات عمل تھا۔ مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے اسے مخاطب کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ پھر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ان میں سے کوئی بھی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی تھی اور ایک لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ زیور نکال کر لائی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی تھی، یکدم جیسے وہ کمرے میں میری موجودگی سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیورات اتار دیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا تھا، انہیں کیوں اتار دیا، پہنی رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا پھر میری طرف دیکھ کر کہا، زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے ہیں،
کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا تھا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشعل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا تھا۔ اس رات میری کمپنی کی اینول گیٹ ٹوگیدر ہو رہی تھی۔ فنکشن کپلز کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فنکشن میں تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت مانند ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں، کولیگز اور باس سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی تھی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا اور ان کی فارمل اسپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جن میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کا سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا اس ہنگامے کو دیکھتا رہا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے تھے۔ سر، آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے۔ اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل پر بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہو گیا تھا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر، یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ اپنی کمپنی کی جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی۔ میں اور میرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں میرین، میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی کہ ہم سیاست دان صرف الیکشنز کے دنوں میں ہی لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے، مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ میرین سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے سر پر جیسے حیرت کا پہاڑ گر پڑا تھا۔ شی از دا موسٹ آؤٹ اسپوکن، اسٹریٹ فارورڈ اینڈ دا ویٹیسٹ گرل آئی ہیو ایور کیم اکراس ان مائی لائف۔ منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم کے سامنے کیا تھا انہوں نے مجھے مزید گنگ کر دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ سیمز انٹرسٹنگ، ہمارے جی ایم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے میرین کو دیکھا، وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، چند لمحے پہلے آپ کی جی ایم نے آپ ہی کے بارے میں بتایا ہے۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک میرین کو مخاطب کیا تھا۔ میرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ وائی ڈڈ یو اسٹاپ رائٹنگ فار دا نیوز پیپر؟ انہوں نے بیٹھتے ہی میرین سے پوچھا تھا۔ میں نے پھر چونک کر اسے دیکھا۔ آج کا دن انکشافات کا دن تھا۔ سمپلی بیکاز آئی لاسٹ انٹرسٹ ان اٹ۔ سو واٹ آر یو ڈوئنگ دیز ڈیز؟ نتھنگ، ہاؤس وائف، میری نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے انگلش بولتے سنا تھا۔ کیوں اسود صاحب، آپ ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہماری جی ایم سے کہا، وائی ڈونٹ یو امپلائی ہر ود یور کمپنی ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر؟ شی وڈ ڈو ونڈرز، آئی ایشور یو۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میرین نے ہمارے جی ایم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منسٹر صاحب کی آفر رد کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا۔ وہ ان کی بات پر چپ ہی رہی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر صاحب ہی کرتے رہے۔ میں خاموشی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرین کے فین ہیں۔ وہ سب میرین کی ہی بات کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی میرین وہی تھی؟ وہ اس کی جن خوبیوں کو سنوار رہے تھے، کیا وہ اس میں تھیں؟ میرا دماغ سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر صاحب نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا تھا کہ انہیں ہمارا کوئی بھی کام کر کے خوشی ہوگی۔ اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر میرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے۔ کس حیثیت میں؟ کیا صرف ایک بار ملنے پر وہ ویسی بے تکلفی ہو سکتی ہے جیسی وہ ظاہر کر رہے تھے؟ میرین کے فین کیوں تھے؟ وہ اس کی کن صفات کے بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟
میں نے گھر آ کر میرین سے کچھ نہیں پوچھا تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیولری اتارنے بیٹھی تھی، مگر جیولری اتارنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ مسلسل آئینے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بے حس و حرکت وہاں بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس طرح عکس پر پھیرنا شروع کر دیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پر رکھ دیا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میرین، میرین، میں نے ایک بار پھر اسے بلایا تھا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ میری موجودگی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اکیلے میں ایسا کرتی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی۔ چند گھنٹے پہلے کی میرین نہیں تھی وہ۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ یکدم وہ جیسے کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی تھی۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر الجھی ہوئی نظروں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔